अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। विलियम टेल को स्विट्जरलैंड में सियासी और शख्सी आज़ादी की बेमिसाल जद्दोजहद की वजह से एक लेजेंडरी हीरो का दर्जा हासिल है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक 13वीं सदी में स्विट्जरलैंड पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। वो हुकूमत शहरियों के इंसानी हुकूक को बुरी तरह पामाल करती थी। उस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ विलियम टेल नामी शख्स उभरा जिसने मुज़ाहमत की पॉलिसी अपनाई। लोग जौक दर जौक उसके गिर्द इकट्ठे होने लगे। काबिज हुकूमत ने विलियम और उसके साथियों को बेपनाह अजियतें पहुंचाई, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे ना हटे। यूरोपीय तारीख के बहुत से माहिरीन विलियम और उसके साथियों को इसी सियासी जिद्दोजहद को न सिर्फ स्विट्जरलैंड बल्कि यूरोप में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद करार देते हैं। साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से बेदखली के बाद मुसलसल आजमाइशों से गुजर रही है। उसके लिए सबसे बड़ा मसला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की असीरी है, जिस पर पार्टी के आम कारकुनान सख्त परेशान और हालिया क़यादत से किसी कदर नाला है, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की असीरी तवील होती जा रही है, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। शायद यही वजह है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारियां शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात का कहना है कि पार्टी कारकुन इमरान खान की रिहाई के सवालात कर रहे हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि उनके लिए सड़कों पर निकला जाए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर मुख्तलिफ अजला में कारकुनों को मुतहर्रिक कर रहे हैं ताकि एक मौसर और भरपूर एहतजाज किया जा सके। इसी तरह इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद ने बड़ा सियासी जलसा करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जलसा 20 अप्रैल को इस्लामाबाद के इलाके G9 में मुनक्किद होगा। जलसे की मेज़बानी मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन करेगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात सीनियर रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि जो अमरीकी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया, उसके बारे में खबर आई कि उस वफ्द से तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात का पैगाम आपके ज़रिए से सलमान अकरम राजा साहब को और बैरिस्टर गौहर तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। क्या ऐसी किसी खबर की आप तस्दीक या तरदीद करेंगे? तरदीद करूँगा जी, शिद्दत से तरदीद करूँगा। कल मेरा सारा दिन जो था वो मैं एंगेज रहा हूँ यूएस एम्बेसी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, और उनकी ये क्लेम था कि हमें उन्होंने इनविटेशंस भेजे हैं, और मैंने इंडिविजुअली अपने तमाम लोगों से, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और बाकी जो है हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, जरताज गुल वज़ीर साहिबा, मेरी अपनी ज़ात, किसी को कोई इनविटेशन नहीं मिला, बिल्कुल कोई नहीं मिला। 2 लोगों को इनविटेशन मिला था, एक थे आतिफ खान साहब और एक थे अमजद अली खान साहब। ये दोनों हमारे एमएनएज हैं केपी से, और वो वहाँ गए हैं, उन्होंने अटेंड किया है। अगर इनविटेशंस भेजे होते अमीर साहब तो हमें मिलते। अंडरस्टैंडेबली ये इनविटेशंस नहीं भिजवाए गए, इसी वजह से हमारी तरफ से जो मेन स्ट्रीम हमारी लीडरशिप है उनमें से कोई भी बंदा जो है इस रिसेप्शन में नहीं जा सका, और पार्लियामेंट उनका जो कांग्रेशनल डेलीगेशन के जो अफराद थे उनके साथ मुलाकात कर सके। आप फरमा रहे हैं कि अमेरिकन सिफारत खाना पाकिस्तान भी ये दावा कर रहा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या जो बाकी लीडरशिप है मरकजी उसको दावतनामा दिया, वो कह रहे हैं कि भेजा, आप कह रहे हैं मिला ही नहीं। जी मैं नहीं कह रहा, वो तमाम लोग कह रहे हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि उनको इनविटेशंस भेजे गए, उन तमाम ने डिनाई किया है। मेरी पार्टी के लीडर हैं, मैंने कहा चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं हमारे, उमर साहब, शिबली फराज साहब, इसके अलावा जरताज गुल वज़ीर साहिबा, किसी को इनविटेशन नहीं मिला। बार बार उनसे रीइटरेट करवाया गया है, उनको बताया गया है, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, कोई, उन्होंने पूरा चेक किया। सारा दिन ये खेल होता रहा, ये तमाशा होता रहा। सो ऑब्वियसली इनवाइट हमें नहीं किया गया। और इसके अलावा कोई कोशिश नहीं हुई कि उस वफ्द की मुलाकात तहरीक इंसाफ, जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और जिसने अमेरिका में, जिसकी वजह से भी एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हुआ है, कोई मुलाकात की कोशिश नहीं हुई? बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की गई। ये देखिए, जहाँ उनसे मुलाकात का सबब बन सकता था वो रिसेप्शन थी, और वहाँ भी हमें इनवाइट नहीं किया गया, और बिल्कुल किसी किस्म की कोई इनिशिएटिव जो थी वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से हमें नहीं मिली कि उनसे मुलाकात की जाए। मसलन मैं आपको बताता हूँ,
آج EU کا ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد آیا ہے اور کل انہوں نے ہمیں اسپیسیفک انویٹیشن دی ہے، ہماری ان سے ملاقات ہوگی. تو ایسا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے اور وہ ڈیلیگیشن جاتا ہے اور ان لوگوں سے ملتا ہے. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ امریکن کانگریشنل ڈیلیگیشن کے کانٹیکسٹ میں ہمیں نہیں بتائی گئی، نہ ہم لوگوں کو ریسیپشن کے اوپر انوائٹ کیا گیا ہے. لیکن اس وفد میں جو یہاں آیا، اس وفد میں ایک شخصیت جو وہاں امریکہ بیٹھ کے فری عمران خان کی بات کر رہی تھیں، یہاں آنے کے بعد وہ تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کر رہی یا نہیں کرنے دی گئی یا وہ کرنا نہیں چاہتی. کیا ہوا، کیا ہے مطلب، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اس اوپینیٹڈنس میں نہیں کوئی کامنٹ کرنا چاہوں گا. امیر صاحب، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پاسبلٹیز جو گنوائی ہیں ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا پاسبلٹی تھی، کیا ہوا، میرے پاس شواہد نہیں ہے کہ میں اس سے بات کر سکوں. ہاں، جس چیز کے میرے پاس شواہد موجود ہیں کہ ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا، وہ میں نے بہت کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں اسٹیٹ کر دیا. اور جو دو شخصیات گئیں، دو آپ کے MNAs، عاطف خان خیبر پختونخوا سے اور امجد علی، ان دونوں کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد کیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں کیا موقف رکھا یا ان سے کیا پوچھا گیا؟ وہ نہیں، ان کی ایس سچ کوئی ملاقات نہیں. وہ جو سرسری ملاقات ہوتی ہے ریسیپشنز میں، زیادہ تر وہ لوگ جو تھے وہ حکومتی وزراء وغیرہ موجود تھے اور وہی اس کو ڈومینیٹ کر رہے تھے. اور کوئی ان کی ایس سچ کوئی اسپیسیفک ملاقات 2-4 منٹ کی بھی نہیں کروائی گئی کہ وہ کوئی بات کر سکے. لیکن اس گیدرنگ میں اگر وہ ملنا چاہیں، جہاں پہ ٹھیک ہے حکومت کے لوگ بھی ہوں گے، فواد چودھری اور ان کے بھائی بھی گئے ہوئے تھے، اور بھی پیپلز پارٹی سے بھی ایک سینیٹر، خاتون سینیٹر تھیں، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ ملنا چاہتے ان کے ساتھ تو بات کر سکتے تھے وہاں، تو کوئی ان کو نہیں روک سکتا تھا نا؟ جی ہاں، دیکھیے وہ ملاقات جو ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے نا، وہ جو ہوسٹس ہوتے ہیں ان کی اپروول سے ہی ہوتی ہے نا. باقی سرسری تو ہیلو جو ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے. لیکن اگر بات کرنی ہے، سیریس گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک پراپر انوائرمنٹ چاہیے. بیٹھنا پڑتا ہے کہیں یا کسی جگہ کھڑے ہو کے بھی بات اگر کر لیں تو وہ ایسا موقع جو ہے. آج ہماری ایک میٹنگ ہے جس میں عاطف صاحب بھی آئیں گے اور وہ ہمیں زیادہ ڈیٹیلز اس کی بتائیں گے. پھر اگر آپ کا کوئی پروگرام ہوا تو میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اور کل جو آپ کا وفد ملنے جا رہا ہے یورپی یونین کے وفد کے ساتھ، تو اس میں کس سطح کے لوگ آپ کے جا رہے ہیں جو ملاقات کریں گے؟ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہی جاتی ہے جی. ہماری یہاں ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کمیٹی ہے جو آپریٹ کرتی ہے، میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں. تو وہ اس کے جو افراد ہیں ان میں سے جو بھی اویلیبل ہوئے وہ جائیں گے جی، ان کے ساتھ ملیں گے. وہ نارمل ایک انٹریکشن ہوتا ہے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتی ہیں اور بائلیٹرل ریلیشنز جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے. اٹس اے نارمل تھنگ بیسیکلی. اور جو تحریک انصاف کے اپنے کنسرنز ہیں، جو آپ نے ایک ڈوزیر بنایا تھا 500 صفحات پر، جو چیف جسٹس کو بھی بھیجا گیا، جسٹس امین الدین خان کو بھی بھیجا گیا، آرمی چیف کو بھی بھیجا گیا، اور شخصیات کو بھی، تو کیا اس ڈوزیر پہ بھی کوئی بات ہوگی وہاں؟ نہیں، وہ دیکھیے جو سچویشن ہے وہ تو زیر بحث آتی ہے نا، کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، وہ زیر بحث آتی ہیں ڈیفینیٹلی. وہ ہم ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ. رائٹ. اب آ جائیں جو ان فائٹنگ کا ایک ماحول پچھلے کوئی 8-10 دن سے چل رہا ہے پارٹی کے اندر، اور اس کو بہت بڑی خبر بنا کے میڈیا پہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. تو اس وقت عمران خان بھی پیچھے رہ گئے ہیں، عمران خان کا میسج ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے، عدالتوں کے معاملات بھی پیچھے، ان فائٹنگ ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت میڈیا پہ. یہ نوبت کیا خود آپ کے اپنے لوگوں نے نہیں یہاں تک پہنچائی کہ آپ کے اصل ایشوز پیچھے رہ گئے اور جو سیکنڈری چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں؟ امیر صاحب، ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کے جو لیگل کیسز وغیرہ ہیں وہ بالکل پیچھے نہیں رہے. وہ ابھی بھی ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہیں اور ان کے اوپر ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں لائحہ عمل جو ہے طے کیا جاتا ہے. آئندہ آنے والے ہفتے جو ہیں 2-4 ہفتے ہیں وہ بہت ایونٹفل ہوں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ توقع ہے کہ وہ آئیں گے. تو ایک تو بالکل ان کو بیک برنر کے اوپر ہم نے نہیں ڈالا گیا. دوسری بات ہے کہ پارٹی کے اندر ڈویژن وغیرہ کا نام میں نہیں لوں گا. مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور اس کا برملا اظہار کیا جاتا ہے. کچھ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ کچھ ایک ڈسپلن پارٹی کے اندر جو زیادہ ہے، اور ڈسپلن اس کانٹیکس میں کہ جی پارٹی کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ موجود ہیں اور وہاں آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، بالکل کلیتاً کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو پارٹی میٹرز ہیں یہ پبلک ڈومین میں جا کے ڈسکس نہیں ہوں گے، اور جو وائلیٹ کریں گے اس کو ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو وہ لیا جائے
جائے گا. آئی ہوپ کہ اس کے بعد معاملات کچھ تھوڑے سے زیادہ سلجھ جائیں گے، ان دا سینس کہ جی جو پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، ہر پارٹی میں ڈفرینسز ہوتی ہیں، ہر پارٹی میں آرا ہوتی ہیں، لیکن ایک بیسک پرنسپل ہے، ایک بیسک اصول ہے کہ آپ پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے. تو بیرسٹر گوہر بطور چیئرمین یہ تو ان کو ایگزرٹ کرنی چاہیے تھی نا اپنی اتھارٹی. ڈسپلن بک سٹاپس ایٹ ہم. وہ کیوں نہیں یہ پچھلے چند دنوں سے جو تماشا لگا ہوا تھا وہ کیوں نہیں ایگزرٹ کر سکے اپنی اتھارٹی؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ اب یہ اصول مرتب ہو گئے ہیں، ان کا اجرا کر دیا گیا ہے، اب میرا خیال ہے کہ جی ایک امپاورمنٹ ہو چکی ہوگی چیئرمین صاحب کی بھی، اور وہ اس کو ہم پورا ہمارا ارادہ ہے کہ جی اس کو پوری پارٹی کی طاقت کے ساتھ اس کو ڈسپلن کیا جائے گا. اور کچھ لوگ جو ڈیسیڈنٹس ٹائپ کے لوگ ہیں جیسے شیر افضل مروت ہیں، ایم این اے تو وہ ہیں، آپ ہی کی طرف سے آئے تھے، ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا، پھر ان کو نکالنے کی بات ہوئی، وہ خود کو کلیم کرتے ہیں کہ میں ایم این اے ہوں. سب سے زیادہ تو آؤٹ سپوکن وہ ہیں اس وقت، پرابلمٹک تو وہ ہیں آپ کے لیے. امیر صاحب وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. وہ ایم این اے ہیں، ہماری ٹکٹ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، لیکن اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے تو وہ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ دیں. لیکن ان کا کہنا جو ہے وہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے، اور وہ ایک اس وقت ایک مطلب ایک ڈیوائسو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. وہ پہلے دن سے انفیکٹ پچھلے سال 1.5 سال سے جب سے وہ لائم لائٹ میں آئے ہیں، انہوں نے ایک ڈیوائسو رول پلے کیا ہے، کیونکہ اب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی دیکھیں، یہ اپنے کا پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، یہ کنفرم ہے کہ پارٹی سے نکال دیا گیا، یا ابھی بھی یہ پروسیس چل رہا ہے کہ پارٹی سے نکالیں نہ نکالیں، کب نکالیں، کیسے، یا نکال دیا گیا؟ پارٹی سے نکل چکے ہوئے ہیں، وہ ان کو لیٹر ایشو ہو چکا ہوا ہے جی، ایکسپلشن کا لیٹر ان کو مل چکا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ فواد چودھری کو 2023 میں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. وہ بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. سو ان لوگوں کے بیانات کے اوپر ان کی کوئی اہمیت، کوئی ریلیونس نہیں ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی بات زیادہ کروں تو بہتر ہے. تو ان کو کیوں ٹی وی چینلز بھی انوائٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کے ایم این اے کے طور پہ، اور ان سے میڈیا بھی بات کر رہا ہے اور وہ پریس ٹاک بھی؟ سر یہ سوال تو میرے بھائی آپ ان میڈیا کے لوگوں سے پڑھے نا. میڈیا کے لوگ تو اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کو بٹھا کے پورا آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، اور ان سے وہ ساری ٹائریٹ جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ بلوائی جاتی ہے. تو یہ ایک ایجنڈا ہے جو کہ امپوزڈ ایجنڈا ہے، اور اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے. نہ ہماری پارٹی کے ممبران ہیں یہ لوگ، نہ ہی ہماری پارٹی کی کسی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ ہی وہ پارٹی کو ریپرزینٹ ادروائز کر سکتے ہیں. اس کے باوجود میڈیا جو ہے ان کو بہتات میں ٹائم دیتا ہے. یہ تو یہی میں کہہ سکتا ہوں نا جی کہ یہ دس از ویری انپروفیشنل. یہ غیر پروفیشنل جو ہے یہ ایک اپروچ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم کو مجبور تو نہیں کر سکتے. اب بڑے بڑے لیڈنگ اینکرز میں نے دیکھا ہے جی کہ ان لوگوں کو وہ ٹائم دیتے ہیں، شاید انڈر پریشر وہ ہوتے ہیں، ان کو حکم نامہ جاری ہوا آپ کی پارٹی کو بھی تو یہ کنوے شاید یہ کہیں نہ کہیں ڈیلیبریٹلی کنوے نہیں کیا گیا، یا آپ کی پارٹی کو آفیشلی کنوے کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے حصہ ہیں، فلاں شخص یا فلاں شخص ہمارا حصہ نہیں ہے. اگر کہیں کوئی ابہام ہے تو وہ دور ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں بات کرتا ہوں انفارمیشن سیکرٹری کو، ان کو کہتا ہوں جی کہ ایسا ایک ڈائریکٹو جو ہے وہ آپ میڈیا کو سرکولیٹ کر دیں کہ یہ لوگ پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے امیر صاحب، ویری کائنڈ. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے سینیٹر محسن لغاری، سابق صوبائی وزیر آبپاشی، ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت صوبہ سندھ میں خاص طور پر، اور کسی حد تک خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک یہ نہروں کے مسئلے کے اوپر ایک سیاسی ہیجان ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال ہے. جیسے جیسے دنیا میں گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، کئی مسائل سمیت پانی کا مسئلہ بھی گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیبیا، اسرائیل اور سنگاپور جیسے دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے شاندار کینال سسٹم اور واٹر مینجمنٹ کے ذریعے پانی کے بحران پر قابو پایا. پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار سر فہرست ممالک میں شامل ہے، جسے دیگر موسمیاتی چیلنجز کے علاوہ بے وقت بے انتہا بارشیں اور خشک سالی یعنی پانی کے مسئلے کا سامنا ہے. پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے، لیکن بڑھتی آبادی کی ضروریات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے لیے کوئی مؤثر پالیسی نافذ نہ ہو سکی، کیونکہ یہاں یہ مسئلہ ہمیشہ سیاسی تنازع کا شکار بن جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر اتفاق رائے نہ ہونا ہے. اس وقت بھی ملک میں دریائے سندھ پر کینال منصوبہ سیاسی کشمکش
اور شدید بحران کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کے سابق وزیر آشی، سینئر سیاستدان، سینیٹر جناب محسن خان لغاری صاحب۔ بہت بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ اس وقت چونکہ دونوں طرف سے، یعنی جو اس کے حامی ہیں جو اس کے خلاف ہیں، وہ دونوں جذباتی بیان بازی زیادہ کر رہے ہیں بجائے کہ وہ ٹیکنیکلی حامی بھی حمایت کر سکے اور ٹیکنیکلی مخالف بھی مخالفت کر سکے۔ تو آپ بہرحال چونکہ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ جو پاکستان کا نہری نظام ہے، پانی کی تقسیم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خاص جو ٹیکنوکریٹک اس کے اوپر جو کامنٹ ہے میں حاصل کر سکوں۔ سب سے پہلے فرمائے گا کہ 3 حصے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو پاکستان بننے سے پہلے جو متحدہ ہندوستان تھا، پھر پاکستان بننے کے بعد سے لے کے 1960s اور 91 تک جو واٹر ایکارڈ ہوا، اور پھر 91 کے بعد۔ تو 3 فیزز میں اگر ہم پاکستان میں پانی کی تقسیم کو دیکھنا چاہیں تو وہ کیا فارمولے ہمارے سامنے 3 نظر آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اگر یہ دیکھیں کہ جب ہندوستان کے اس علاقے کے اوپر جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے دریا ہیں اور کبھی یہاں پہ قحط سالی ہوتی ہے اور لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، اور کسی سال دریاؤں میں اتنا زیادہ پانی آتا ہے کہ سب کچھ ڈوب جاتا ہے۔ تو ہم فلڈز اور ڈراٹ کے درمیان کی ایک کیفیت کے اندر ہوتے تھے، اور ہمارا جو نہری نظام ہوتا تھا اس وقت وہ ہوتا تھا جس کو اننڈیشن کنالز کہتے ہیں۔ اننڈیشن کنالز وہ ہیں جو کہ مقامی چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں جن کے اندر جب دریا خریف کے موسم میں، مطلب یہ جب بارشیں اور مانسونز اور گلیشیئر میلٹ آتا ہے تو اس وقت جب دریا چڑھتا تھا تو ان میں پانی چلا جاتا تھا، اور اس سے تھوڑی بہت کاشتکاری ہوتی تھی، اور باقی جو ہے وہ کنویں ہوتے تھے، پرشین ویل جن کو کہتے ہیں، جو پرانے ہماری پنجابی جن کو کھوہ کہتے ہیں، وہ کھوہ ہوا کرتے تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا۔ پھر جب انگریز آئے انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا وہ ہے تو انہوں نے اس کو چینلائز کرنے کی ایک مہم شروع کی، اور انہوں نے دریاؤں میں سے نہریں نکال کے بنانے کا کام شروع کیا۔ تو پہلے جس چیز کے اوپر تنازع کھڑا ہوا وہ تھا جب ستلج ویلی پروجیکٹ، جو کہ ریاست بیکانیر، ریاست بہاولپور اور جو کلونیل پنجاب تھا ان کا تھا، اس کے اندر دریائے ستلج کے اوپر وہ ایک نظام بنانا چاہتے تھے جس سے وہ آباد کرنا چاہتے تھے زمینیں۔ تو سندھ نے اس وقت اعتراض کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی کہ اس وقت سندھ میں بھی انگریز ہی افسر تھے، وہ سندھ کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے انگریز ہی افسر تھے جنہوں نے کہا کہ اگر اوپر پانی ڈائیورٹ ہو جائے گا تو نیچے سندھ میں کم پانی آئے گا، اور جو سندھ کی اننڈیشن کنالز ہیں، چھوٹی چھوٹی کنالز ہوا کرتی تھیں، وہ ان کے اندر جو ہے پانی نہیں جائے گا، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ اور یہ قضا کلامی کی معذرت، یہ جو آپ اننڈیشن کنال کہہ رہے ہیں، یہ وہ نہریں ہیں جو انگریز نے نکالی تھی، یا انگریز کے بھی یہاں 19ویں صدی میں آنے سے پہلے کہیں مغل دور میں اس سے پہلے کبھی؟ انگریز کے آنے سے پہلے تھیں، کچھ مغلوں کے زمانے تھے، 1-2 تھیں، کچھ سکھوں کے زمانے، یہ مقامی لوگ اپنی نہریں بنا کے نکال لیا کرتے تھے، کیونکہ ایسا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا نا۔ تو جب دریا چڑھتا ہے نا، جب پانی اس میں زیادہ آتا ہے تو ان میں جایا کرتا تھا۔ تو ستلج ویلی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ دونوں جگہ پہ بہاولپور کے اندر بھی انتظامیہ انگریزوں کی تھی، پنجاب کے اندر بھی انتظامیہ انگریزوں کی تھی، اور سندھ میں بھی انتظامیہ انگریزوں ہی کی تھی، لیکن وہ اپنے خطے کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کی بات کیا کرتے تھے۔ تو پھر بہاولپور میں جب یہ دریائے ستلج پہ نظام بنانے سے پہلے سندھ کے اندر سکھر بیراج بنا کے دیا گیا، اور 1932 میں وہ مکمل ہوا جا کے، اور آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، تقریباً 90 سے زیادہ سال ہو گئے، 95 سال تقریباً ہو گئے، آج بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن کے لیے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، آج کی تاریخ 100 سال بعد بھی۔ تو اتنا بڑا ایک ان کو نظام بنا کے دیا گیا، اور اس میں جو مزیدار بات آپ کے آڈینس کے لیے ہوگی کہ اس کی 7 نہروں میں سے 3 نہریں جو ہیں وہ سویز کنال سے بھی بڑی ہیں۔ سویز کنال جو ساری دنیا جس کو جانتی ہے، اس سے بھی بڑی 3 نہریں وہاں پہ نکال کے دی گئیں، اور سندھ کے اندر ایک ریولوشن آ گیا خوشحالی کا، نہریں ان کے پاس آ گئیں۔ اور اچھا، پھر ساتھ ہی بہاولپور کا نظام، یہ ستلج ویلی پروجیکٹ والا ہوا، نواب بہاولپور نے بنایا، سلیمان کی بیراج ہے، اسلام بیراج ہے، پنجنت بیراج ہے، اور ان سے نہریں نکال کے بہاولپور کی ریاست بھی امیر ہو گئی، اور انہی میں سے نہریں گئیں جو کہ پاک پتن، دیپالپور اور ہمارے وہ پنجاب جو ریاست بہاولپور کے حصے نہیں تھے، وہاں پہ بھی اس طرح پانی گیا، اور یہ علاقے خوشحال ہو گئے۔
بہاولپور کی میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بہاولپور کا ہم سب کو پتہ ہے، بہاولپور ایک غریب ریاست ہوا کرتی تھی، کلونیل پرنسلی اسٹیٹس میں ایک انسگنیفیکنٹ اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہوا کرتی تھی، لیکن جب یہ نہری نظام آیا تو بہاولپور پرنسلی اسٹیٹس کی امیر ریاستوں میں آ گیا۔ یہ نہیں ہے کہ بہاولپور کے اندر کوئی سونے کی کانیں ہیں یا تیل کے کنویں ہیں، زراعت نے اس کو اتنا امیر کر دیا۔ نواب بہاولپور بھی امیر ہو گئے اور بہاولپور ریاست کے لوگ بھی امیر ہو گئے۔ نواب بہاولپور نے ہمارے جب پاکستان بننے کے شروع کے دن تھے، بلکہ ہمیں فائنینشیل ہیلپ ہمارے ملک کو کی تھی، ہمارا ملک چل سکے۔ وہ جو فیمس ایک بلکہ جس گاڑی پہ قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا تشریف لائے تھے وہ بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ جی 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 جی، میں اسی طرف چل رہا جا رہا تھا۔ تو اتنی ریاست وہ امیر ہو گئی تھی نہری نظام کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو خیرپور کی ریاست، ان کا فیض محل، ان کے جو ساری چیزیں ہیں، لوگ بھی امیر اور ریاست بھی امیر۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، میں کچھ عرصہ کام کیا کرتا تھا ایک بڑی دنیا کی جو نیوز وائر ہے رائٹرز، ان کے ساتھ، تو ان کا انڈین سب کانٹیننٹ میں دوسرا دفتر ان کا جو تھا وہ کراچی میں تھا۔ تو میں نے اپنے کنٹری مینیجر سے پوچھا کہ بھائی بمبئی میں دفتر کے بعد دوسرا کراچی کیوں، دہلی کیوں نہیں، کلکتہ کیوں نہیں، اور اتنے بڑے شہر تھے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ کراچی کولونیل امپائر کا، برٹش امپائر کے سب سے بڑے ویٹ ایکسپورٹنگ پورٹ تھا، اور کموڈیٹیز کے لیے ساری کموڈیٹی کو ملائی جائیں تو سیکنڈ لارجسٹ مونٹریال کے بعد کموڈیٹی ایکسپورٹنگ پورٹ تھا۔ وہ علاقہ، یہ جو ہمارے والا پاکستان والا علاقہ ہے، سندھ اور پنجاب والا، جہاں بھوک سے، قحط سے لوگ مر جایا کرتے تھے، اتنی ابنڈنس میں وہاں پہ ایگریکلچرل پروڈکشن شروع ہوئی کہ ہم ایکسپورٹنگ بن گئے، پورے ہندوستان کو بھی کھلائے۔ بنگال میں اللہ معافی دے اگر وہاں پہ قحط آ گیا تو یہاں سے خوراک جا رہی ہے، پورے ہندوستان کو یہ فیڈ کیا کرتا تھا۔ تو یہ علاقہ ایک پروسپیرٹی کا اس میں وہ آ گیا۔ اچھا، پھر ہمارا یہ نظام ایک چلتا رہا۔ یہ جو نظام ہے ہمارے پاس سسٹم ہے، اس میں تقریباً 150 ملین ایکڑ فیٹ پانی آتا ہے۔ آڈینس کو سمجھانے کے لیے ایم اے ایف کو ذرا چھوڑ دیں، سمجھ لیں کہ 150 یونٹس پانی آتا ہے۔ تو یہ انگریزوں کے 1967 تک ہم اس میں سے 1947 تک اس میں سے ہم 67 ملین ایکڑ فیٹ نکالا جا سکتا تھا۔ اس میں ہم نے باقی وہی سمندر میں جا رہا ہوتا تھا۔ پھر اس میں پانی کے ہمارے اس کے اندر ہوا ہمارا جو بہت بڑا ایک سمجھیں کہ سیٹ بیک ہوا، چینج ہوا، ہلچل آ گئی نظام کے اندر، وہ ہوا 1960 کے اندر جو ہے وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہماری۔ انڈس واٹر ٹریٹی جب ہماری ہوئی تو انڈس واٹر ٹریٹی میں ہوا یہ کہ 1948 میں ہندوستان نے جو ایسٹرن ریور سے پاکستان میں پانی آیا کرتا تھا اس کو روک دیا۔ صحیح۔ اور انہوں نے کہا بھائی کیونکہ ان کے جو بیراجز ہیں ہمارے پاس ہیں، ان کا کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ تو پاکستان نے اسی وقت ہم نے کوشش کی اور ہم نے ان سے بات چیت شروع کی، اور ہم نے ان کو باقاعدہ، اب ایگزیکٹ اماؤنٹس تو میں نے کافی ڈھونڈا، مجھے نہیں ملے، بہرحال ہم نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ریزروز کے اندر ہم نے پیسے جمع کروائے کہ بھائی ہمارا پانی آنے دو۔ مطلب یہ کہ ہم نے وہ پانی خریدا ان سے، اور ہماری وہ ایک نیگوسیشنز چلتی رہیں۔ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پاکستان کہتا تھا کہ کیونکہ یہ پانی استعمال پاکستان میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس ان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہندوستان یہ کہتا تھا کیونکہ ان کے جو بیراجز ہمارے جغرافیائی حد میں آتے ہیں تو ہم ان کے اس پہ رہیں گے۔ تو کوئی ہمارا کتنا پانی کس دریا میں سے کیسے جائے، تو اس پہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر اس میں ورلڈ بینک اس میں انوالو ہوا، اور 1948 سے جو ہماری نیگوسیشن شروع ہوئی تھی، 51 میں اس میں ورلڈ بینک انوالو ہوا، اور وہ بھی 9 سال چلتا رہا۔ تو بہرحال ان حالات میں جب کہ نہیں کوئی کمپرومائز ہو رہا تھا کہ پانی کو بانٹنا کیسے، تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو ایسٹرن ریورز ہیں، راوی، ستلج اور بیاس، انڈیا کو دے دیے جائیں گے۔ ہمارا جو نظام ہے نا، جو ہمارے جو ویسٹرن ریورز ہیں، ان کے اندر آتا ہے ہمارے پاس اوسطاً تقریباً، اگر ہم پچھلے 100 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً ہمارے پاس اس کے اندر آتا ہے 145 ملین ایکڑ فٹ اوسطاً۔ اس میں 187 ملین ایکڑ فٹ بھی آتا ہے اور 80 ملین ایکڑ فٹ بھی آتا ہے۔ تو جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اوسط لیا کرتے ہیں، تو اوسطاً اس میں 145 ملین ایکڑ فٹ آتا ہے۔ اور جو ہندوستان کو دریا گئے تھے چھوٹے، ان کے اندر تقریباً 32 سے 35 ملین ایکڑ فٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس 145 جو ہے اس میں سے ہم 13.5 سیو کر سکتے ہیں۔ ہماری سٹوریج کیپیسٹی 13.5 کی ہے، تقریباً 9% کی۔ اور جو ہندوستان سٹور کر سکتا ہے، انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، وہ 18 سے 18.5 ملین ایکڑ فٹ، وہ مطلب
32-35 में से वो 18 स्टोर कर सकते हैं और हम 13.5 कर सकते हैं। वो तकरीबन 40% करते हैं, हम तकरीबन 9.5-10% करते हैं। और अगर हम दुनिया की औसत लें तो दुनिया की औसत ये है कि वो तकरीबन 40% स्टोर करते हैं। इसमें सबसे क्लासिक एग्जांपल जो एक टू मेक अ पॉइंट जिसको सब हम जानते हैं वो है रिवर नाइल, दरियाए नील जी। दरियाए नील जो है वो अपने जो फ्लोज हैं उनका तकरीबन 2.5 गुना तक वो स्टोर कर सकता है। दरियाए नील के अंदर 900 दिनों का उनका पानी जमा करने की ताकत है और हमारे पास सिर्फ 30 दिनों की। मेरे साथ एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, मुझे काहिरा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जो मेरा दोस्त वहाँ पे जो मेरा होस्ट था, मैंने उससे पूछा कि यार ये पूरा शहर जो तुमने दरियाए नील के साथ बना दिया है, दरियाए नील के जो फ्लड्स हैं वो तो हज़रत मूसा के ज़माने के हम सुनते हैं कि दरियाए नील के जो सैलाब आते थे और तबाहियाँ फैलाती थी, तो ये पूरा शहर तुमने इसके साथ बसा दिया है, तुम्हें नहीं डर लगता कि ये डूब जाएगा? तो उसने मुझे हंसते हुए कहा कि वो इजिप्शियन ही था, जिस तरह वो बोलते हैं अरब, तो मुझसे कहता है, ब्रदर डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हज़रत यूसुफ? कि हज़रत यूसुफ वाली कहानी याद है कि जब फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि 7 लाग़र गायें हैं और 7 सेहतमंद गायें हैं, तो इसकी जो है वो बताओ मुझे ताबीर। तो हज़रत यूसुफ ने बताया कि 7 साल खुशहाली के आएंगे और 7 साल कहत के आएंगे। तो जो खुशहाली वाले साल थे उन्होंने उसके अंदर गल्ले को स्टोर किया और जब कहत साली वाले साल आए तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। तो उसने कहा उसी प्रिंसिपल के ऊपर हमने असवान डैम बना लिया ऊपर। तो असवान डैम जो है वो जब पानी कम होता है दरिया में तो हम उसमें से छोड़ देते हैं, जब ज्यादा होता है तो हम उसको रोक लेते हैं। असवान डैम अगर 3 साल भी तकरीबन पानी ना आए तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। अब लास्टली सिर्फ शॉर्टली बता दीजिएगा, जी लास्टली शॉर्टली ये बता दें कि इस वक्त ख़ास तौर पे सिंध की कौम परस्त जमात पीपल्स पार्टी तो बाद में जागी ना, वो तो उनको देख के जा गई, हालांकि वो शामिल थी इस सारे फैसले के अंदर। तो इनका टेक्निकल जो एतराज़ है वो काबिल कबूल है या नहीं? मेरे ख्याल में तो उनको पूरे निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। जो नई नहर है, अगर किसी को अगर नहीं बल्कि एतराज़ करना चाहिए तो रियासत बहावलपुर और सतलुज दरिया के पीने वाले पानी को लोगों को करना चाहिए, जिनका पहले हमने दरिया दे दिया कि हमारे वेस्टर्न रिवर सिक्योर हो जाएं, और उनको हमने बल्लोकी सुलेमान की लिंक कनाल से पानी देना शुरू किया। अब उस बल्लोकी सुलेमान की लिंक कनाल के अंदर हम उनसे कह रहे हैं कि ये पानी तुम्हारे साथ और लोग भी शेयर करेंगे, और अगर शेयर करने वाले लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले हैं तो आप मुझे बताएं कि जब पानी की कोई कमी आएगी या पानी की तरजीहात देनी होगी तो क्या वो कॉर्पोरेट फार्मर्स की ज़्यादा तरजीहात होंगी या एक आम काश्तकार की? जो कॉर्पोरेट फार्मर आएगा, जो आके इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो गारंटीज चाहेगा ना कि मुझे मेरा पानी अनइंटरप्टेड मिलेगा। जब पानी का उतार चढ़ाव होगा, पानी कम होता है, ये तो कुदरत का निज़ाम है ना, कहत सालियाँ आती हैं, पानी ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उसमें तरजीह किसको दी जाएगी? कॉर्पोरेट फार्मर्स को, कि जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स हैं जिसमें कोई 10 एकड़ वाला है, कोई चाहे 100 एकड़ वाला है, लेकिन क्या तरजीह किसको मिलेगी? कॉर्पोरेट फार्मर को ऑब्वियसली मिलेगी। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो दरिया सतलुज से पानी पीने वाले, सुलेमान की बैराज से पीने वाले जो पानी हैं वो है। सिंध पे असर डायरेक्टली तो नहीं पड़ेगा, सिंध पे इस तरह असर पड़ेगा कि शायद पंजनद से पानी जो थोड़ा बहुत जाया करता था वो शायद कम जाए क्योंकि ये डाइवर्ट हो जाएगा इधर, तो ये शायद हो सकता है। लेकिन जो सुलेमानकी से पानी पीने वाले हैं उनका तो बिल्कुल मतलब ये तो सामने नज़र आ रहा है कि उन्हीं के पानी में से वहाँ जाएगा पानी। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर पंजाब जनाब सेनेटर मोहसिन लग़ारी साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई बरसों से जारी दहशतगर्दी में हालिया दिनों गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब शिद्दत पसंद वक्तन घात लगाकर बेरहमाना और मुनज़्ज़म हमले कर रहे हैं, जिनका दायरा फैलता जा रहा है। हफ्ते के रोज़ दहशतगर्दों ने ईरान में 8 बेगुनाह पाकिस्तानियों को बड़ी सफाकी से कत्ल कर दिया। ईरानी सिफारती ज़राए का कहना है कि लाशों की वापसी में 8 से 10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जाए वक़ुआ दूर दराज इलाके में वाक़ है और कानूनी और फोरेंसिक तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों ने बैक वक्त न सिर्फ मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात में भी दरार डालने की कोशिश की। बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान
جس کی سرحدیں ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں، طویل عرصے سے بدامنی کا شکار ہے۔ تازہ خورز واقعہ پاک ایران تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک سرحدی مسائل اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس کے اوائل میں بھی ایک ناخوشگوار واقعہ کی وجہ سے پاکستان اور پڑوسی ملک ایران کے درمیان کشیدگی ہو گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق 12 اپریل کو نامعلوم مسلح افراد نے ایران کے صوبے سیستان بلوچستان کے ایک علاقے میں واقع ایک ورکشاپ میں گھس کر پاکستانی مزدوروں پر حملہ کیا، جہاں وہ مزدور سو رہے تھے۔ حملہ آوروں نے ان مزدوروں کو باندھ کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں تمام 8 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ کالعدم تنظیم بلوچستان نیشنل آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم پاکستانی یا ایرانی حکام نے فی الحال اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوری 22 میں کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی اور کالعدم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام سے کالعدم BNA کی تشکیل کی گئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق سیستان بلوچستان کے ضلع مہر سلطان میں ہلاک ہونے والے پاکستانی شہریوں کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور سے ہے، جن میں ایک ہی خاندان کے متعدد افراد بھی شامل ہیں۔ ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہے اور لواحقین شدت غم سے نڈھال ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے مہر سلطان میں 8 پاکستانیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی حکومت سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر انسانی اور بزدلانہ مسلح کارروائی قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد پورے خطے میں ایک دیرینہ اور مشترکہ خطرہ ہے، جس کے ذریعے غدار عناصر بین الاقوامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پورے خطے میں سلامتی اور استحکام کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اس جرم کے مرتکب افراد کی شناخت اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ پاکستانی محنت کشوں کا ٹارگٹ کرنے کا یہ واقعہ ایران کے مہر سلطان نامی علاقے میں پیش آیا، جو پاکستان ایران سرحد سے تقریباً 230 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مہر سلطان کا علاقہ ایران، پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہونے کے باعث طویل عرصے سے غیر یقینی صورتحال، سمگلنگ، جھڑپوں اور پرتشدد واقعات کا شکار رہا ہے۔ رواں حملے سے قبل بھی اپریل 2024 میں سوران مہر سلطان ہائی وے پر ایک حملے میں 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے سرحدی علاقوں میں پاکستانی محنت کش مختلف شعبوں میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، جن میں گاڑیوں کی مرمت اور زرعی کام شامل ہیں۔ تاہم حالیہ واقعہ ایران کے مشرقی علاقوں میں بڑھتی ہوئی عدم تحفظ کی صورت اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔